एक्सेलेंसी, आपसे मिलकर खुशी है। और जैसा आपने कहा, 5 साल के बाद हमारी ये फॉर्मल मीटिंग हो रही है। हमारा मानना है कि भारत और चीन के संबंधों का महत्व केवल हमारे लोगों के लिए ही नहीं, लेकिन वैश्विक शांति, स्थिरता और प्रगति के लिए भी हमारे संबंध बहुत अहम है। एक्सेलेंसी, सीमा पार पिछले 4 वर्षों में उत्पन्न हुए मुद्दों पर बनी सहमति का हम स्वागत करते हैं। सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखना हमारी प्राथमिकता रहनी चाहिए। म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और म्यूचुअल सेंसिटिविटी हमारे संबंधों का आधार बने रहना चाहिए। आज इन सभी विषयों पर बात करने का अवसर मिला है। मुझे विश्वास है कि हम खुले मन से बातचीत करेंगे और हमारी चर्चा कंस्ट्रक्टिव होगी। धन्यवाद। सरहद के उस पार में खुशामदीद, स्वागत। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 2020 के मई में भारत और चीन के दरमियान गलवान में क्लैशेस हुए, जिसके चलते हमारे ताल्लुकात बेहद खराब हो गए। इतने खराब हो गए कि दोनों मुल्कों की फौजें आमने सामने आ गईं। और जैसा कि डॉक्टर एस जयशंकर ने पार्लियामेंट में बताया कि इंडिया और चाइना के ताल्लुकात इतने फ्रेजाइल कभी नहीं रहे। हालात इस वक्त बड़े ही डेंजरस हैं, ये उनका बयान था पिछले साल पार्लियामेंट के अंदर। तब से लेकर अब तक हिंदुस्तान और चीन के दरमियान बहुत सारे डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव्स हुए। उसके चलते दोनों मुल्कों के जो मामलात हैं वो तय पा गए हैं। शी जिनपिंग और प्राइम मिनिस्टर मोदी वो रूस के अंदर मिले, एक बायलैटरल मीटिंग हुई उनके अंदर पहली बार 5 सालों के अंदर। और अब ये खबरें भी आ गई हैं, फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री की आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी इसी महीने की 21 तारीख को, जहां पर उन्होंने कहा कि भारत और चीन के अंदर जो बॉर्डर को लेके जो तनाव था, जो भी मसला था, वो अब हल हो गया है। और उन्होंने ज्यादा इसकी तफसीलात तो शेयर नहीं की, मगर ये जरूर बताया कि बहुत सारे डिप्लोमेटिक और मिलिट्री इनिशिएटिव्स लिए गए दोनों तरफ से, उसके बाद ही ये मुमकिन हुआ है। मैं आपको बता दूं कि ट्रैक 1.5 की मीटिंग हुई इंडिया और चाइना के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके उनके दरमियान अप्रैल 2023 के अंदर। उसके बाद वो फिर मिले 1 साल के बाद सिंगापुर के अंदर। और अब उसके बाद ट्रैक 2 डिप्लोमेसी हुई मॉस्को के अंदर। तो इसके अंदर सिंगापुर और मॉस्को का भी एक बहुत बड़ा रोल है जो उन्होंने अदा किया। साथ ही में प्रेसिडेंट पुतिन जो है रशिया के, उन्होंने भी भारत और चीन के मामलात को सेटल करने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा किया है। आज प्रोग्राम में उसके हवाले से भी बात करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि भारत और चीन के मामलात क्योंकि अब तय पा गए हैं, इसका अमेरिका और वेस्ट में क्या असर होगा, वो उन्हें किस तरह से देखेंगे। इन तमाम मौजूआत को प्रोग्राम में हम जेर बहस लाएंगे। हमें ज्वाइन किया है बैरिस्टर हामिद बशानी साहब ने। प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है बशानी साहब। आपका शुक्रिया जनाब, थैंक यू। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि भारत और चीन में ये जो 4.5 साल का मिलिट्री स्टैंड ऑफ था, आखिरकार ये हल हो गया है। दोनों फौजें अपने अपने बैरक्स में लौट जाएंगी, अपने अपने पेट्रोलिंग पॉइंट्स पे वापस चले जाएंगे। पूरी डिटेल्स इस वक्त हमारे सामने नहीं है, लेकिन जो कुछ रिपोर्ट किया जा रहा है मीडिया में, उसी के हवाले से मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप कैसे देखते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट होता है कभी कभार रिस्ट्रेंट शो करना, और फिर अपने जो मामलात हैं डायलॉग के जरिए, एक के बाद दूसरे डायलॉग, फिर तीसरे, वो बार बार फेल होते चले गए, लेकिन बार बार टेबल पे जाते रहे। तकरीबन 20-22 तो मिलिट्री कोर कमांडर लेवल टॉक्स हुई, और उसके बाद में तो ये जो तमाम डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव जिनके बारे में मैंने अभी अपने इब्तदाई में बताया। जी सर। देखें जी, ये तो किसी भी जो मुल्क हैं पड़ोसी खुसूसन, और इस तरह के मुल्क जो अपनी प्रॉक्सिमिटी में, तो उनके लिए तो जाहिर है कि एक कंटिन्यूस डायलॉग जो है वो बड़ा ज़रूरी होता है, ख्वाह उसके लिए कितने ही मुश्किल हालात क्यों ना हों।
بلکہ مشکل حالات میں ہی کنٹینیو ڈائلاگ جو ہے اس کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ ایشوز کو ریزالو کیا جائے. اور میں سمجھتا ہوں کہ چائنا اور انڈیا اس کی ایک بڑی اچھی ایگزامپل ہے، ایک کلاسیکل مثال آپ کہہ سکتے ہیں کہ گزشتہ ایک عشرے سے ان کے درمیان تعلقات میں بہت زیادہ ایک تناؤ ہے، ٹینشن ہے، اور جس حد تک بھی اس طرح کی گیون سچویشن میں معاملات جا سکتے تھے وہ گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کنٹینیو رکھا تو اس کا رزلٹ جو ہے وہ سامنے آیا ہے. لیکن اس میں ایک دوسرا فیکٹر بھی ہے، ایک تو کنٹینیوٹی ہے ڈیفینیٹلی، دوسرا فیکٹر جو ہے وہ خود گلوبل سچویشن کے اندر جو ہے نا بہت ساری تبدیلیاں ہیں جو کہ ایک ٹائم ٹیکنگ پروسیس میں ہی آتی ہیں اور سمجھ میں آتی ہیں. چونکہ جو ایک ہیجان خیز قسم کا ماحول پیدا ہو گیا تھا پریزیڈنٹ ٹرمپ کے آنے کی وجہ سے یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ میں، اور ان کے آنے کی وجہ سے انہوں نے جو دنیا میں ایک نئی جو ہے وہ ایک پولیٹیکل انیشیٹو آپ کہہ سکتے ہیں کہ لینے کی کوشش کی، اور ایک نئے بلاک بنانے کی یا نئے سرے سے جو ہے وہ الائنمنٹ کی کوششیں کی، اس کی وجہ سے ایک طرح کا جو ہے ہیجان، ایک ہلچل جو ہے وہ پیدا ہو گئی تھی، جس سے یہ لگتا تھا کہ دنیا کسی بڑی ایمرجنسی کی طرف جا رہی ہے، اور جو معمول کے تعلقات ہیں ان میں ایک طرح کی رخنہ اندازی ہوگی اور چیزیں اتنی سموتھ طریقے سے نہیں جائیں گی جیسے ماضی میں ہوتی رہی. لیکن یہ جو ٹائم فیکٹر اس میں انوالو ہوا، اس کی وجہ سے ظاہر ہے چین نے اور بھارت نے یہ فیل کیا کہ اس میں کوئی ایسی ایمرجنسی بھی نہیں ہے، معاملات کو جو ہے وہ نیگوشیشن کے ذریعے سیٹل کیا جا سکتا ہے. تو اس پہ یہ ڈیسیجن جو ہے یہ اپنی جو جس کا جو ہے قوت ہے اس حساب سے بڑا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ایک بہت بڑے ریسورسز اگر اس پہ نہیں بھی صرف ہو رہے آپس میں ٹینشن کی وجہ سے، لیکن ایک جو سینس آف ٹینشن ہے اس کی موجودگی میں جو خطے میں ایک طرح کی بے چینی ہوتی ہے اور ایک طریقے سے بے سکونی ہوتی ہے، اور قوم اور ملک جو ہے وہ اس طریقے سے کنسنٹریٹ نہیں کر سکتے اپنی جو ہے وہ ترقی کے راستے پہ، تو ان کے لیے یہ ایک مسلسل ٹینشن ہوتی ہے. تو اس طرح کی چیزوں کو اگر راستے سے ہٹایا جائے اور ملک جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ کانفیڈنس بلڈنگ کا مظاہرہ کریں ڈسپائٹ جو یہ ہیں پرابلمز ہوتے ہیں، ایشوز ہیں، یہ ختم تو ہوتے ہی نہیں، لیکن ان کو کسی طریقے سے بیک برنر پہ رکھ کے تو اگر چیزوں کو چلایا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ کافی بڑی اچیومنٹ ہے، اور اس خطے کی پالیٹکس پہ بہت بڑا اثر پڑے گا انکلوڈنگ پاکستان، کیونکہ جی بنیادی طور پہ جو سچویشن ڈیولپ ہو گئی ہے اس میں جو ہے وہ اب پاکستان کے لیے بھی ان دونوں کی طرف دیکھنا ضروری ہے کہ یہ فیوچر میں کس طرح کی جو ہے پوزیشن اختیار کرتے ہیں ایک دوسرے کی طرف. جی بالکل، پاکستان کے حوالے سے بھی ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں آپ سے سوال نہ پوچھوں، ہم اس کے اوپر آئیں گے تھوڑی دیر میں، لیکن اس سے پہلے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر اس پورے برکس کے پلیٹ فارم کو اور حال ہی میں ہوئے سمٹ کو کس طرح سے دیکھا جا رہا ہے؟ دیکھیں جی، اس اعتبار سے تو میں سمجھتا ہوں کہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کی جو پالیسی ہے اس میں کوئی بڑی تبدیلی نہیں ہے. برک کے حوالے سے یو ایس اے کی پالیسی بہت عرصے سے یہی رہی ہے. بنیادی طور پہ اس کو ایک ایز اے ڈیفرنٹ انڈیپینڈنٹ فورم کے طور پہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ نے کبھی بھی اس طریقے سے اپنی بلیسنگ نہیں دی ہے. کچھ اور دوسرے ویسے بلاک ڈیفینیٹلی ہوئے ہوں گے جس میں انہوں نے کہیں تھوڑا جو ہے وہ لینیت وہ اختیار کیا ہو سلسلہ، لیکن اس میں ان کا ہمیشہ سے موقف تھوڑا سا سختی پہ مبنی رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو اکانومیز ہیں جس کے اندر برک شامل ہو رہا تھا انیشلی، یہ اٹ سیلف جو 4-5 بڑی اکانومیز تھی جو چین، روس، برازیل وغیرہ، اس کو چھوڑ کے تو اب یہ جس سطح پہ آ گیا ہے اور جس حوالے سے انٹرنیشنلی اس کی جو ڈیمانڈ ہے وہ اس میں لوگ انٹرسٹڈ ہوتے جا رہے ہیں. اگر اس کو سامنے رکھ کے دیکھیں تو یہ ایک بڑا ایک اکنامک چیلنج جو ہے وہ بنتا جا رہا ہے. اگر آپ دیکھیں پاپولیشن
ریسورسز، انویسٹمنٹ، ٹریڈ کے حوالے سے ان ملکوں کے درمیان اگر کوئی اس طرح کی سچویشن بن جاتی ہے تو یہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کے جو فوری مفادات ہیں مختلف جو ہے وہ فیلڈ میں، اس کے لیے ایک چیلنج بنتا ہے. اس لیے ڈیفینیٹلی وہ اس کو اس طریقے سے بلیسنگ جو ہے وہ نہیں دیتے. لیکن اس کے علاوہ جس کریٹیکل سٹیج پہ یہ ایونٹ جو ہے وہ ٹرن اراؤنڈ ہو رہا ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، چونکہ یہ کریٹیکل سٹیج ہے پولیٹیکلی اسٹریٹجکلی ویری امپورٹنٹ جو ہے وہ یو ایس کے حوالے سے اور چین کے حوالے سے، اور ظاہر ہے کہ انڈیا اس میں ایک وہ بڑا فیکٹر ہے. تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ایسے موقع پہ ہو رہا ہے کہ اگر ہم نے اس کو اسی طریقے سے چلنے دیا تو اس میں فیوچر میں جو ہے وہ چین اور روس کی جو ڈومینیشن ہے اور ان کا جو اس میں اثر رسوخ ہے وہ ناقابل کنٹرول سچویشن اختیار کر سکتا ہے. اور اس میں جو سب سے بڑے بڑے ایشوز ہیں، مثلا کرنسی کا ایشو ہے جو سب سے زیادہ ہائی لائٹ ہو رہا ہے، وہ سامنے آ سکتا ہے. آلریڈی جو چیلنجز درپیش ہیں یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کو اپنی کرنسی کو ری انٹروڈیوس کرانا ہی کہوں گا میں، بلکہ ری اسٹیبلائز کرانے میں اس کے لیے پرابلمز ہو سکتے ہیں. تو اس لیے ان کو وہ قطعی طور پہ کھلا چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. کسی نہ کسی طریقے سے ان کی کوشش یہ ہوگی کہ وہ درمیان میں اپنے لیے کوئی راستہ اس طرح کا پیدا کریں جس میں کہ وہ کوئی رول جو ہے وہ پلے کر سکیں. تو اس حساب سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا کریٹیکل ہے ان کے لیے کہ یہ اس کو کسی طریقے سے کنٹرول کریں. کنٹرول کرنے کی وہ پوزیشن میں اس طرح بھی ہیں کہ اس وقت جو ہے وہ بھارت کے ساتھ جس طرح کے تعلقات چلے جا رہے ہیں امریکہ کے، اور جس طرح کی منصوبہ بندی ہو رہی ہے فیوچر پلان آف ایکشن میں، اس میں دونوں کی نزدیک ایک نزدیکی اور ایک قرابت داری جو ہے وہ بڑی ضروری ہے. اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ وہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ وہ بھارت کے ذریعے اس میں اپنا رول پلے کریں گے. اگرچہ چین یا روس کے حوالے سے ظاہر ہے ان کے ہاتھ میں اتنا زیادہ نہیں ہے، لیکن ایک تیسرا آپشن جو ہے وہ ان کے ساتھ شامل ہے. اور اس کو تھوڑا سا بوسٹ اپ کرنے کے لیے اس میں دیگر ممالک جو ہیں جو اپلیکنٹ ہیں ان کو جو ہے وہ ان کرایا جا سکتا ہے. اور وہ دیگر ممالک جو ہیں ان میں سے ایک بڑی تعداد جو ہوتی ہے ان کا سٹانس ہمیشہ پرو یو ایس ہی ہوتا ہے اس طرح کے معاملات میں. جی، بھارت اور پاکستان کو کس طرح سے اپنے معاملات کو حل کرنا چاہیے، یہ دیکھتے ہوئے کہ چین اور انڈیا کے درمیان جو ملٹری سٹینڈ آف تھا وہ تو ایک بہت بڑے سکیل کا تھا اور اس کے اندر تو بات بہت آگے تک چلی گئی تھی، لیکن پھر بھی ریسٹرینٹ شو کر کے کافی حد تک پوری سچویشن کو ڈیفیوز کر دیا گیا ہے. تو اس سے ہمارے جو حکمران ہیں اسپیشلی پاکستان کے حوالے سے انہیں کیا قدم اٹھانے چاہیے اب؟ دیکھیں جی، پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اس وقت ایک بہت ہی ہائیلی ایک انسٹیبل قسم کی سچویشن میں جا رہا ہے جس میں اس کو انٹرنلی ایز ویل ایز ایکسٹرنلی بہت ہی خوفناک قسم کے چیلنجز جو ہیں ان کا سامنا ہے. ایک ایسا رجیم وہاں پہ گورنمنٹ رن کر رہا ہے جس کی جسٹیفیکیشن پہ بار بار سوال اٹھائے جا رہے ہیں. جس طریقے کی اس کی پریکٹسز ہیں وہ دنیا میں جو فیئر پریکٹسز آف گورننس ہے اس کے ہر معیار کو وہ تقریباً پائمال کر رہی ہیں. جو ملک کے اندر آپ کی جو سچویشن ہوتی ہے رول آف لا کے حوالے سے، بزنسز کے حوالے سے، اس کی سچویشن آپ کے سامنے ہے. تو اس حوالے سے وہ ملک ایک ایسی کیفیت سے گزر رہا ہے جس کے گارنٹی کے ساتھ آپ کچھ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اس طرح کے چیلنجز کو جو ہے وہ سنبھال بھی سکتا ہے یا نہیں. ایٹ دا سیم ٹائم ایک ایسے موقع پہ کہ جب اس کو اپنی ہسٹری کے سب سے ایک بدترین قسم کی جو ہے اپوزیشن آپ کہہ لیں یا مخالفت کہہ لیں اس کا سامنا ہے. یعنی جب آپ ایک طرح کی تلوار کی دھار پہ چل رہے ہوتے ہیں جس کے میں کہ آپ کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ یہاں پہ کس وقت کس طرح کے واقعات انفولڈ ہو سکتے ہیں. دوسری طرف سے آپ کے ملک کے اندر انسٹیبلٹی ٹیررزم کی حد تک جا کے
تو سچویشن کو ایکسپوز کر رہی ہے. تو ان حالات میں یہ اتنا بڑا ایشو پاکستان کے لیے، میں کسی سے بھی ذکر کر رہا تھا کہ یہ ایک بہت انڈیزائربل بات ہے کہ آپ اپنے بڑے بڑے کلیم اٹھا دیں اور بڑے بڑے فورمز پہ جا کے تو اپنا وزڈم ایکسرسائز کرنے کی کوشش کریں. اگر آپ کے پاس اتنا وزڈم ہے تو آپ کے ملک کے اندر، آپ کے زیر انتظام علاقوں میں، آپ کی جو کسٹڈی میں عوام اور علاقے ہیں، ان کے اندر جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے، وہاں پہ جو ہیومن رائٹس کی سچویشن ہے، وہاں جو ڈیموکریسی کو آپ لوگوں نے وائنڈ اپ کر کے تو بنیادی انسانی حقوق اور شہری آزادیوں کو سلب کر رکھا ہے، اور اس طرح کی ہر چیز، کسی چیز کو بھی لے لیں، تو آپ اگر اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے، جو آپ کی پاپولیشن کا 1% بھی نہیں ہے، آپ ان کو فیئر ڈیل نہیں دے سکتے، تو آپ جا کے 50 ملکوں کے بڑے بڑے جو انٹرنیشنل اکنامک فورمز ہیں ان پہ بیٹھ کے تو صلاح و مشورے دیتے پھریں کہ جی ہمیں بھی آپ یہاں پہ بیٹھنے دیں تو ہم یہاں پہ یہ جو ہے وہ پازیٹیو کنٹریبیوشن کرنے کے لیے تیار ہیں، تو یہ تو کوئی مانے گا نہیں. اب یہ سارے ملک جو ہیں یہ 2-3 سٹیپ پیچھے ہیں، جو ایک سکسیسفل کنٹری کے طور پہ ایک نئے ڈومین میں انٹر ہونے کے لیے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی ترقی یافتہ بن رہے ہیں، لیکن ترقی یافتہ ہونے کے قریب جا رہے ہیں مختلف فیلڈز میں، جو ان کی سوشیو اکنامک ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، انکم ہے، جس طریقے سے جو فیوچر کی پلاننگ ہے. تو وہاں پہ جا کے تو پاکستان جیسا ملک جو ہے، جس کے پاس فی الوقت سوائے دوسرے ملکوں سے امداد مانگنے کے اور کوئی کام ہے نہیں، اس وقت بھی پھر پاکستان نے کہا کہ ہم اپنے عوام کو مرنے نہیں دے سکتے، اس لیے IMF سے پتہ نہیں 8 بلین یا کتنے پیسے جو ہیں وہ اور مانگے ہیں. تو اس طرح کے ملک کو اب کسی اتنے بڑے اکنامک سوشل فورم پہ لے جائیں گے اگر، اور وہاں جا کے بڑی بڑی سکسیسفل قسم کی ریاستوں کو اور کنٹریز کو مشورے دیں گے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، تو پھر اس فورم کا بھی خدا حافظ ہے. چونکہ اس طرح کے بے شمار فورم ماضی میں بنتے رہے ہیں اور ختم ہوتے رہے ہیں، بڑی بڑی اس کی مثالیں موجود ہیں. یورپین یونین جیسا ایک بہت ہی ٹھوس قسم کا سالڈ گراؤنڈ روٹڈ قسم کا فورم تباہ ہو گیا تھا. سارک جیسی ایک آرگنائزیشن جو ہے، جس کی بہت ساری سوشیو اکنامک جیوگرافک ریزنز تھی، وہ تباہ ہو گیا تھا. تو اس طرح دیکھا جائے تو یہ کسی فورم میں چلے جانے کی خواہش کر دینا کہ جی ہمیں لے لیا جائے اور ہم یہاں کنٹریبیوٹ کریں گے، یہ کافی نہیں ہے. پاکستان کو اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا فنڈامنٹلی، سوچ کے اعتبار سے، اور یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ دنیا کو وہ جس اینک سے دیکھ رہے ہیں اس کے زاویے سیدھے کرنا جو ہے بڑا ضروری ہے. جی، ایک سوال لے لیں. آپ نے کہا کہ جس طرح سے ملک کے اندر ڈیموکریسی کو سلب کیا جا رہا ہے، انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، تو میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں، کچھ لوگ یہ بھی کہیں گے بشانی صاحب کہ ڈیموکریسی کے نام پہ ایک پارٹی ایک جلاؤ گھیراؤ کی جو سیاست کرتی ہے، ان کو بھی تو اجازت نہیں دی جا سکتی. نہیں، یہ جو ڈائلاگ ہے نا، یہ جنرل ضیاء کا ایجاد کردہ ڈائلاگ ہے کہ فلاں کو اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی، فلاں کو اس بات کی اجازت نہیں دی سکتی. تو اس میں اصل سوال یہ ہے کہ آپ اجازت دینے والے ہوتے کون ہیں؟ ہو از گیونگ اجازت؟ لفظ اجازت جو ہے، پرمیشن، یہ کون دیتا ہے؟ ایک ملک جو چلتا ہے اس کے اندر اجازت دیتا ہے ایک چیز، ایک ڈاکومنٹ، اس کو کہتے ہیں کانسٹیٹیوشن، اور اس کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے کہ گھیراؤ جلاؤ کے باوجود آپ کو اجازت دینی پڑے گی، چونکہ گھیراؤ جلاؤ ایک علیحدہ ایکٹ ہے اور جو ہے وہ احتجاج ایک الگ ایکٹ ہے. آپ اگر گھیراؤ جلاؤ کر رہے ہیں، لا قانونیت پھیلا رہے ہیں، کانسٹیٹیوشن کو وائلیٹ کر رہے ہیں، اس کی علیحدہ ریمیڈیز ہیں، اور آپ کوئی چیز اللیگلی کر رہے ہیں، اس کا الگ ہے. تو آپ سے کسی نے نہ اجازت مانگنی ہے، نہ دینی ہے، نہ آپ کے پاس اس کا اختیار ہے. اور آپ کے پاس ہے کیا کہ آپ اجازت دیں گے؟ اجازت تو کانسٹیٹیوشن دیتا ہے، لیجسلیچر دیتی ہے، جو ہے ہی نہیں. آپ کی پارلیمنٹ جو ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا جھوک ہے، جہاں پہ کالے سانپ اور پیلے سانپ اور پتہ نہیں کیا کیا لطیفے بازیوں کے ذریعے جو ہے وہ بڑی بڑی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کی جاتی ہیں.
ملک جو ہے وہ ایک مذاق بنا ہوا ہے. جو لوگ اپنے حقوق کی بات کر رہے ہیں ان کو آپ کہتے ہیں یہ اجازت نہیں دیتے وہ نہیں دیتے, تو وہ اجازت آپ سے مانگتے کب ہیں؟ انہوں نے آپ پہ حملے کیے, آپ کی موسٹ جو پاپولر جو آپ کی فیسلٹیز ہیں ان کو سبوٹاج کیا, تو کسی نے جا کے اجازت مانگی آپ سے یا آپ ان کو کوئی سزا دے سکے؟ کل بھی وہ جو ہے وہ وین توڑ تاڑ کے نکل گئے, بھاگ گئے. تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں اس میں کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی. گورنمنٹ کے پاس سمپلی اسپیکنگ وہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ چیزوں کو کنٹرول کر سکے. تو وہ کیپیسٹی سب سے پہلے حاصل کریں, اس کو ملک کے اندر ایکسرسائز کریں اور یہ ثابت کریں کہ وہ اس قابل ہیں کہ وہ باقی دنیا میں انفلوئنس ایکسرسائز کر سکتے ہیں. جسٹ لائک سنگاپور لے لیں, تو آپ یہ پہلے ثابت کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے ملک میں کوئی ایک گلی محلہ ایک نالا تو سیدھا کیا ہوا ہے, تو کم از کم اس وزڈم کو آپ اٹھا کے تو برازیل میں یا ماسکو میں اپلائی کریں گے تو لوگوں کی زندگی بدلے گی. یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے, لیکن جس ادارے کی بات کی جا رہی ہے کہ یہ اجازت دینے والے ہوتے کون ہیں, اگر ان کے رول کو ہی ڈیمنش کر دیا جائے تو پھر تو سوال جو ہے وہ ملک کی بقا پر آ جاتا ہے بشانی صاحب. نہیں, ڈیمینش آپ کریں تو بات ہو نا, ہم ڈیمینش کی بات نہیں کر رہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ ان سے اجازت مانگنے کی کسی کو ضرورت نہیں, چونکہ ان کے پاس ہے ہی کچھ نہیں. ان کے پاس اختیار جو ہے وہ آلریڈی کانسٹیٹیوشنلائزڈ ہے. اس میں جو کچھ لکھا ہوا ہے آپ نے اس کو فالو کرنا ہے. کہ کسی نے جلوس نکالنا ہے تو اس نے نکالنا ہے, they don't have to ask you. اس نے اگر غلط کام کیا تو آپ اس کو روکیں, لیکن اگر غلط نہیں کیا تو آپ کی اجازت کی ضرورت نہیں. یہ بڑا سمپل ہے. یہ پاکستان میں بہت ہی فاشسٹ قسم کا ایک رویہ جو ہے وہ ڈیولپ ہو رہا ہے کہ ہم کسی کو یہ کی اجازت نہیں دے سکتے اور وہ کی اجازت نہیں دے سکتے. واٹ دا ہیل از دس؟ یہ میرے لیے ایک نئی ٹرمینالوجی ہے. اٹ واز ناٹ آلویز دیئر. ان لوگوں کو آپ کیا کہیں گے جو اس وقت یہ دلیل دے رہے ہیں کہ دیکھیں پچھلے 6 مہینے میں اس موجودہ حکومت نے جو اقدام اٹھائے ہیں ان کی وجہ سے ملک کی جو معیشت ہے وہ کافی حد تک پٹری پر لوٹ آئی ہے؟ میں تو دیکھ رہا ہوں جو سٹیٹس ہیں, اگر آپ دیکھیں ملک میں جو انڈیکیٹرز ہیں وہ شو کرتے ہیں, اس میں سے ایک چیز جس میں وہ ایک تاثر دے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جی یہ جو IMF کا قرضہ ملا اس کی وجہ سے جو ملک کی معیشت میں تبدیلی آئی, تو اس کا جو ہے فیلڈ میں جو رزلٹ ہے وہ اس کے الٹ ہے. لوگوں کی جو شکایات ہیں وہاں بھوک ننگ کے حوالے سے, غربت کے حوالے سے, ڈسپیرٹی جو گیپ آ رہا ہے وہاں کی جو ہے ویلتھ کی, اس میں وہ سب چیزیں شو کر رہی ہیں کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے, بلکہ بنیادی طور پہ ان چیزوں میں یہ بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہیں. البتہ کچھ چیزیں ظاہر ہے بہتر ہوئی ہوں گی, چونکہ اتنا بڑا پیسہ جب آپ ملک میں لا رہے ہیں باہر سے تو ڈیفینیٹلی آپ اس کو کہیں نہ کہیں استعمال تو کر رہے ہیں, اور اس کا کوئی نہ کوئی جو فوری ایفیکٹ ہے وہ پڑتا ہے, اور اس کیس میں پڑ رہا ہے. وہ پریویلیج کلاس پہ پڑ رہا ہے, اور اس میں وہی لوگ شامل ہیں جو اس وقت رولنگ ایلیٹ کے ساتھ بیٹھے ہیں یا ان کے ساتھ مختلف کانٹریکٹس میں, ٹینڈرز میں, مختلف ٹھیکوں میں, مختلف پروجیکٹس میں ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, اور وہی پیسہ لے آ کے تو وہ وقتاً فقتاً 3 مہینے 6 مہینے بعد آپس میں تقسیم کر کے تو ایک دوسرے کی جو ہے وہ آشیرواد لے کے آگے نکل جاتے ہیں. تو یہی اگر فائدہ ہے تو یہ ہو رہا ہے, لیکن جہاں تک عام آدمی کے فائدے کی بات ہے اس کا مجھے کہیں بھی اس کو جو ہے نا وہ جو آپ کہتے ہیں ٹرکل ڈاؤن ہونے والا وہ مجھے نظر نہیں آ رہا. چلیں اس کو میجر کرنے کے بھی اپنے اپنے طریقے ہیں. میں یہاں کسی کی ایڈوکیسی نہیں کر رہا, مگر جو پڑھ رہا ہوں وہی بیان کروں گا یہاں پہ کہ پچھلے 3 سال کے اندر پاکستان کے اندر انفلیشن ریٹ جو ہے وہ اتنا کم آیا ہے, ڈبل ڈیجٹ سے ایک تو سنگل ڈیجٹ میں آ گیا اور 6.9 پر آ گیا ہے. یہ ایک 34 منتھس لو ہے اپنے آپ کے اندر ہی, آلموسٹ 3 سال. پشانی صاحب پاکستان کے اس کا میں آپ کو جواب دے دوں کہ یہ جو ترقی یافتہ دنیا ہے اور جس میں کینیڈا ہے, اس میں پچھلے سال انفلیشن ریٹ کیا تھا اور اب کیا ہے؟ 3 سے بھی نیچے آ گیا, جو ان کا ایک ٹریڈیشنل جو ریٹ ہوتا تھا اس سے بھی 1-2 پوائنٹ نیچے چلا گیا.
تو اس کا کیا مطلب لیں کہ انہوں نے کوئی IMF سے قرضہ لیا یا انہوں نے کوئی کہیں سے جو ہے وہ کیا؟ یہ انٹرنیشنل ایک فینامینن ہے، یہ ایک انٹرنیشنل ہائیک تھی، پوری دنیا میں ایکولی اس نے ڈسٹرب کیا دنیا کی اکانومیز کو اور مارکیٹس کو. اس میں تھوڑا سا جو ہے وہ ریکٹیفائی ہوا تو انفلیشن نیچے چلا گیا. یہ ایک پروسیس ہے، اس میں ان کا قطن کوئی کمال نہیں ہے اور وہ لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں. صحیح. چلیں یہ آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے جی. آخر میں ایک سوال آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ اب جب بھارت اور چین کے معاملات کافی حد تک سیٹل ہو گئے ہیں تو جو گلوبل انویسٹر کانفیڈنس ہے اس ریجن کے اندر، اس پر اس کا کیا اثر پڑے گا؟ بہت بڑا اثر پڑے گا جی. میں نے یہ پہلے بھی بار بار عرض کیا کہ دیکھیں اس وقت جو انٹرنیشنل ورلڈ آرڈر ہے جس میں کہ مین سٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ اور چین ہیں، اور بہت حد تک ان کا ایک بہت ہی ایک کو آپریٹنگ اینڈ کمپرومائزنگ قسم کا ایٹیچیوڈ ہے انٹرنیشنل سٹیج پہ، جہاں پہ کہ وہ اپنا اپنا شیئر اپنے اپنے طریقے سے لے رہے ہیں. اس میں تیسرے کی حصے داری اس سطح پہ نہیں تھی سوائے کچھ ملٹری انڈسٹری میں یا اس طرح کے چند گنے چنے شعبوں میں. تو اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو اب یہ جو نئی سچویشن بن رہی ہے اس کا اثر پڑتا ہے گلوبلی، کیونکہ آپ زیادہ ملکوں کو جب شامل کرتے جائیں گے اور اسپیسیفکلی اس طرح کی گروئنگ اکانومیز کو جن کی جو شیئر ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے دنیا میں، تیسرے نمبر پہ چوتھے پہ جیسے بھارت آ رہا ہے، یا دیگر ایمرجنگ فورسز جو اپنے لیے اسپیس کریٹ کر رہی ہیں اکنامک جو کوآپریشن اور ڈیولپمنٹ میں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا اثر پڑے گا. اس میں چھوٹے سے چھوٹا ملک بھی شامل ہوگا تو اس کو ڈیفینیٹلی اس کے جو ہے برکات جس کو آپ کہتے ہیں، اس کی جو بینیفٹس ہیں اس سے استفادہ کرے گا. لیکن اس کے پیچھے سوال لیڈرشپ کا ہے کہ کیا لیڈرشپ ایک کلیئر قسم کی مائنڈ کے ساتھ اپنے ایجنڈے کو لے کے اس فورم پہ بیٹھ رہی ہے، کوآپریٹ کر رہی ہے، یا اس کو سبوٹاج کرنے کے لیے اور اس کو تباہ و برباد کرنے کے لیے یا اس کو ڈی ریل کرنے کے لیے جا کے تو اس میں جو ہے وہ گھس بیٹھیے کا کردار ادا کر رہی ہے. اس میں لفظ دو ہیں، گھس بیٹھیے کا اور کوآپریشن کا. جی بشانی صاحب، آج آپ نے وقت دیا، آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ سے پھر بات ہوگی. تھینک یو جناب.